हमें पता होता है हम गलत हैं, सही नहीं चल रहे। किस बात का इंतजार है? मौत का? गाड़ी की टक्कर होने का? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब रिपोर्ट कराएं तो उसके अंदर कोई बीमारी निकल आए? किस बात का इंतजार कर रहे हैं जब डॉक्टर हमें कहे कि बस खाना पीना बंद है अब आपका, बस दवाइयों पे? उस वक्त का इंतजार है। लोगों को जरा कोई बीमारी की खींच लगती है तो 4 दिन सोचते हैं अब मैं बिल्कुल नेक हूं, सही हो जाते हैं तो उन्हीं चक्करों में। ओ खुदा के बंदो, अंदर की आवाज सुनो। आपके अंदर से रोज आवाज आती है कि नमाजें 5 हैं तो 5 पूरी पढ़नी चाहिए। आपके अंदर से आवाज आती है कि मेरी बका कुरान पाक में है, मुझे कुरान रोज खोलना चाहिए। आवाज आती है कि मैं उस दरवेश के जाके आस्थाने में बैठूंगा तो मैं बच जाऊंगा। क्यों ज़मीर के कैदी बने हुए हो? क्यों खौल तोड़ के बाहर नहीं आते? यही तो खौल अबू जहल ने तारी कर लिया था। वो कहता था चिदराहट का क्या बनेगा, काम कर लूं, ये कर लूं, वो। इस खौल को तोड़ दो, बाहर निकल आओ, आवाज पे लबक। किस बात का इंतजार? कब? जो 35 साल जिंदगी गुजार चुका है वो आधी जी चुका है, आधी गई और बाकी आधी पता नहीं है कि पता नहीं है। किस बात के इंतजार है? जब राज खोलेंगे मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह बड़े मौके देता है, अल्लाह हमें समझने के बड़े मौके देता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे पूछेगा क्या मैंने तुम्हें जिंदगी नहीं दी थी, तुम्हें शऊर की दौलत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा क्या तुम्हें सोचने की ताकत नहीं दी थी? अल्लाह तुमसे पूछेगा ठंडे पानी से तुम्हें शराब नहीं किया था? कौन सी ऐसी नेमत थी जो तुम्हारे घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचाई? हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला कहा करते थे और कमाल करते थे। फरमाते थे कयामत में लंबी चौड़ी बात नहीं होगी, 2 ही बातें होगी। अल्लाह पूछेगा बंदे से, ओ बंदे मैं तो तेरा था, तू बता तू किसका था? 2 ही बातें। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरा था, तू बता तू किसका था? अपने अंदर तब्दीली लाए, अंदर झांके। यहाँ राज खुल जाए तो आजमाइश कड़ी है। बतलाइए जब कयामत में राज खुलेगा कितनी मुश्किलात होंगी। अपने आप को समेट लें, इस्तिगफार कसरत से पढ़े, तौबा करें हर मामले, अपना रुजू अपने रब रसूल की तरफ रखें। ये सारा दुनिया का जितना मामला चल रहा है ये सारा एक चक्कर है, ये सारी एक आजमाइश है। ये अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया है कि तुमने इससे बच के निकलना। ये हमारी दानिशमंदी है कि हम उस तरफ तवज्जो ना दे। कोई शख्स भी एक दिन के लिए मकान खरीद के नहीं रखता, वहां वो मकान खरीदता है जिसने उसने उम्र भर रहना हो। ये दुनिया आर्जी है, 1-1.5 दिन का मेला है। इस पर मुकम्मल खरीदारी करके जम के ना बैठ जाओ। उस मकान की तरफ तवज्जो करो जहाँ हमेशा रहना है, जहाँ हमेशा जाना। जितना आप अपने दादाजी का खत्म दिलाते हैं ना, आपके बच्चे भी आपको उतना ही दिलाएंगे। और जितना आप रोज खड़े होते हैं ना दादाजी की कब्र पे, बड़ी मुश्किल से बच्चे जाते हैं, पोते कोई नहीं जाते, बड़ी मुश्किल से बेटे। इससे ज्यादा कोई मामला तो आपके बाद आपका बेटा 50 साल तक रहेगा, बस खत्म। फिर तो कब्रों के निशान तक मिट जाते। हमारे सीनों के अंदर जो कुछ छुपा हुआ है, सीनों के अंदर, ये जब खुलता है तो हालात बिगड़ते। अपनी ज़मीर की आवाज को सुने, अंदर देखे मन क्या कह रहा है। हमें पता होता है सच क्या है, हमें पता होता है झूठ क्या है, हमें पता होता है खैर क्या, हमें पता होता है शर क्या है। हमें खबर होती है कि मैं ख्वाबों की दुनिया में जिंदा हूँ। हमें पता है हम झूठ के सहारे वक्त गुजारे, हमारे इल्म में है हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन बस जिंदगी गुजर रही है। हम ज़मीर की आवाज पर हम उसकी आवाज को सुनते नहीं, रोज दबा देते हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 मुंह जिस शख्स के होते हैं वो लानती होता है। 2 मुंह। या रसूलल्लाह 2 मुंह किसके होते हैं? फरमाया एक के पास जाता है तो कहता है तेरा हूं, पलट के दूसरे के पास आता है तो उसे कहता है मैं तेरा हूं। सबका बना रहता है। कुछ लोगों को शौक है सारे मुझे अच्छा कहें। क्यों तुझे सारे अच्छा कहें भाई?
وجہ بالکل نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں۔ اگر سارے لوگ رب رسول کے بارے میں معاذ اللہ درست نہیں ہے، بڑے کافر نہیں پائے جاتے دنیا میں؟ اتنی بڑی ہستیوں پر جب دنیا کا اجتماع مکمل نہیں ہو سکا تو نے یہ کیسے دعویٰ کرنا سارے مجھے صحیح کہے؟ کیوں تو اس چکر میں ہے؟ ساروں کا صحیح کہنا ضروری نہیں، تیرا صحیح ہونا ضروری ہے۔ لوگوں کا تجھے صحیح سمجھنا ضروری نہیں، تیرا صحیح، بولیے، تیرا صحیح ہونا۔ مکہ تو سارا مخالف تھا، عرب تو سارا مخالف تھا۔ اب اگر بات یہی ہوتی تو پھر ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا، جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر جاتے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا ضمیر کیا کہہ رہا ہے۔ اندر دیکھے، اندر سینوں کے راز جو ہیں، پتہ ہے صحیح کہ کیوں جھوٹ کی زندگی گزارتے ہیں، کیوں دوگلا پالسی سے وقت گزارتے ہیں، کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اندر دیکھیں، اندر جھانکیں، اندر گواہی دیتا ہے آپ کا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ اندر سے پوچھیں۔ حضرت وابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہے، کہتے ہیں میں گھر کے اندر تھا تو میرے دل میں خیال آیا میں حضور سے پوچھوں نا نیکی کیا ہوتی ہے اور بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، پوچھوں نا۔ کہتے ہیں میں گھر کے اندر ارادہ کیا، ارادہ کر کے میں مسجد نبی میں پہنچا تو رش تھا، بہت سارے صحابہ بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھ گیا تو محبوب فرمانے لگے ادنو منی یا وابسہ، وابسہ میرے قریب آ جا۔ فرماتے میں آ کے درمیان میں بیٹھ گیا تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے چل اور قریب آ جا۔ اور قریب آیا تو حضور کہنے لگے ادنو منی، چل یار اور قریب آ جا۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ میرے گھٹنے حضور کے مقدس گھٹنوں سے مس ہونے لگے۔ حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو، کیسے آئے؟ کہتے ہیں میں بولنے ہی لگا تھا کہ حضور فرمانے لگے تو بتائے گا کیا پوچھنے آیا کہ میں بتاؤں؟ موج ہے آج، محبوب کا دروازہ رحمت کھلا۔ فرمایا میں نہ بتاؤں تو کیا پوچھنے آیا تھا؟ کہا حضور آپ بتائیں تو پھر تو کمال ہو جائے۔ تو محبوب نے فرمایا تو نے زبان سے تو نہیں کہا پر دل میں تو سوچ کے آیا تھا، آج حضور سے پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے۔ کہتے میرا چہرہ کھل اٹھا، میں نے کہا حضور واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہی پوچھنے آیا تھا۔ نبی پاک نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، میں جا میں نے تیرے دل کو دین کا عالم بنا دیا ہے، اپنے دل سے پوچھ لے، تیرا دل ہی تجھے فتویٰ دے دیا کرے گا۔ آج کے بعد تیرا دل تجھے بتائے گا کہ نیکی کیا ہے اور بدی، بولیے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، تیرا دل تجھے بتائے گا۔ اس سے فتویٰ لے لے، پوچھ لے نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ او بھائی ضمیر کی آواز سنے، پوچھے ہی آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دے گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے گا۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا، یہاں وہ کہتا، وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں گا، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی، میں نے کہا اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ جسے امین بنایا گیا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ۔ محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے
تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے۔ ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کرے۔ آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائے۔ وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہیں۔ او بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں؟ وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے۔ عزیز بھائی، میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممنا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے۔ فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا۔ بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں، اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی۔ راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز توجہ ہے میری بات پر۔ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے، تو میرے نبی پاک فرماتے اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا، اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانیں دے گا، اور میں راز کھلے گا، راز۔ قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر، تو اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی۔ کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، لیکن صوفیاء ان کے اقوال کو بطور اسباق کے پڑھتے ہیں، تربیت کے لیے ان کے اقوال اور احوال سنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نا ایک سید صاحب کہتے میری 4 بیٹیاں تھیں تو مجھے ضرورت تھی، میری کوئی مدد نہیں ہو رہی تھی، میں درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو مجھے خواب میں محبوب پاک کا دیدار نصیب، استغاثہ پیش کیا کہ حضور پریشان ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ باکمال شخص ہے جو روزانہ 10 سپارے قرآن پاک کے پڑھتا ہے، 10,000 بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ کتنے سپارے؟ ہم تو خیر سارے مصروف ہیں، 10 لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم تو بڑے بیزی لوگ ہیں۔ ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو فیس بک کون چلائے گا؟ ہم اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو وہ واٹس ایپ پہ ٹائم کون دے گا؟ ہم تو بیزی ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں۔ ہم اگر تھوڑی دیر قرآن شریف کھولیں گے تو وہ جو سیاسی تبصرہ سارا دن کرنا ہوتا ہے وہ کوئی گرنا نہ جائے کوئی آسمان سے چیز، ہم تو مطلب بیزی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بادشاہ 10,000 مرتبہ درود و سلام، اللہ اکبر۔ بس بندہ ارادہ کر لے تو اللہ اسے موقع بھی عطا فرمائی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ 10,000 بار پڑھتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، محبوب فرمانے لگے 2-4 دن پہلے نا عمر بن عبدالعزیز نے 3,000 درود شریف کم پڑھا ہے، اسے جا کے کہے 500 دینار جرمانہ دے، وہ 500 لے آ تیرا کام بن جائے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس وہ سید صاحب آئے، کہتے میں سمجھا کسی درویش کا نام بتایا ہے، میں سمجھا کسی خانقاہ کے سجادے کی بات ہے، کسی مسجد کے خطیب کی، کسی ادارے کے محتمم کی بات، لیکن جب میں ان کے علاقے میں آیا میں نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے، تو لوگوں نے کہا وہ تو ہمارے حکمران ہیں۔ میں نے کہا بادشاہ لے چلو۔ جب میں گیا تو بڑا عالی شان جوبا، سر پر تاج، دائیں بائیں دربار میں لوگ۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میں غلط آدمی کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ کون شخص ہے؟ لیکن جب میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز ہی ہے، کہا وہی ہے،
کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا, دیکھو راز کھل رہے. کہتے ہیں میں کان میں جا کے کہا 10,000 درود شریف پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں انہیں شاک لگا, جھٹکا, یوں دیکھا, تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا کوئی ہفتہ سوا پہلے 3,000 کم بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں وہ تو ٹھٹھرنے لگے, فٹافٹ میرا بازو تھاما, کونے میں لے گئے. یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں پتا کہ میں پڑھتا ہوں, یہ تو میرے خاص خادم کو بھی نہیں پتا, یہ تو میرا اور خدا کا, میرا اور مصطفیٰ کا راز ہے, اللہ رسول سے میرا راز ہے, تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتے ہیں وہ سید صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جن کے ساتھ آپ کا راز ہے مجھے انہوں نے ہی بتایا ہے, رازدار میں ہی بتایا ہے, اور محبوب نے فرمایا میں سید ہوں, مجھے گھر میں ضرورت تھی, صدقہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا, مجھے حضور نے کہا جا اسے کہہ تجھے 500 دینار دے, کم پڑا درود شریف. تو کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ستون کے پاس چلے گئے, اور ستون پر انہوں نے بازو رکھے, چہرہ رگڑ کے چیخے مار کے روئے, تو وہ میرے حرم, میں غریب بے نوا, تو کجا من کجا, کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں, کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا, بول بالے میری سرکاروں پہ. رونے لگے, اتنا روئے کہ ان کی طرف سے میں بھی رونے لگا. فرماتے ہیں میرے اندر بات تھی کہ یہ درویش ہونا چاہیے تھا, یہ ماجرا کیا ہے؟ فرماتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز کچھ ٹھنڈے ہوئے نا طبیعت ان کی, تو بازو سے پکڑ کے مجھے ایک حجرے میں لے گئے. اس کمرے کی طرف سارا محل, سارا دربار گزر گیا, اینڈ پہ ایک حجرا آیا, باہر بڑا خوبصورت اس کے اچھا دروازہ بنا ہوا, قیمتی, لیکن فرماتے ہیں جب کھول کے اندر گئے تو اندر کچا مکان, ایک مٹکا, 2 پیالے مٹی کے, کچھ بڑے بڑے سامان پڑے ہوئے, رسیاں پڑی ہوئی ہیں, سینے کا سامان ہے, کھجور کی چھال پڑی ہے, کچھ ٹوپیاں پڑی ہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز نے چٹائی اٹھائی, چٹائی سے 500 دینار نکالے اور مجھے دیے, اور کہتے ہیں جب انہوں نے اوپر سے جبہ اتارا تو نیچے سے پھٹا پرانا لباس نکل آیا. اوپر سے جب انہوں نے وہ اتارا تاج, تو کھجور کی چھال کی پرانی ٹوپی نکلی. تو میں نے کہا حضور یہ کیا ہے سارا کچھ؟ تو رو پڑے, کہنے لگے اب تجھے رازداروں نے بتایا ہے تو میں کیوں نہ بتاؤں, اب تجھے انہوں نے بتایا ہے جو رازدار تھے تو میں کیوں نہ بتاؤں. فرمانے لگے یہ جو میں نے اوپر لباس پہنا ہوا ہے نا یہ بندوں کو دکھانے کے لیے, اور یہ جو میں نے اندر پہنا ہوا یہ رب کریم کو دکھانے کے لیے. باہر اگر میں حکومت نہ سنبھالوں اور اس طرح نہ بیٹھوں تو انصاف کون قائم کرے؟ فرمانے لگے اللہ کی قسم 10 روپے بھی کبھی مال خزانہ سے نہیں لیے. میں رات جب فارغ ہوتا ہوں تو میں اور میری بیوی یہاں آ کے بیٹھتے ہیں, وہ بچوں کے پاس بیٹھ کے ٹوپیاں سیتی ہے تو میں یہاں بیٹھ کے ٹوپیاں سیتا ہوں, ٹوپیاں سیتا رہتا ہوں, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں, چٹائیاں بناتا رہتا ہوں, بیچتا رہتا ہوں. اور فرمانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے نا میں نے پیسے رکھے تھے, خیال تھا کہ کوئی غریب آئے گا تو مدد کروں گا, خیال تھا کہ اگر ارادہ بنا تو حج پہ جاؤں گا. مجھے کیا خبر تھی کہ میرے یہ پیسے اتنے نصیبوں والے ہیں کہ میں اپنے نبی کے حکم سے خرچ کروں گا, نے محبوب کے کہنے پر اتنے میرے نصیب, اتنا میرا مرتبہ اور مقام. میرے عزیزوں ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے, ان لوگوں کے جب راز کھلیں گے تو انہیں اللہ بڑے درجے عطا فرمائے, ان کو اللہ بڑے مرتبے اور بڑے مقام عطا فرمائے, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوں. وہ لوگ جنہوں نے نام و نمود نہیں بنایا, چھپ چھپا کے دین کی نوکریاں کرتے رہے, کونے میں ہو کر کام کرتے رہے, انہیں اللہ جب اجر دے گا تو بڑا دے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, فرمایا میں کھول دوں گا راز. اس راز کھولنے سے پہلے پہلے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے, اس کے دروازہ نور پر جا کر خیرات حاصل کرنی چاہیے. دعا کرتا ہوں جو کچھ کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے.